मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको रमज़ान की अज़ीम शान नेमत से बहरावर किया। इंशाअल्लाह रमज़ान में बहुत से मज़ामीन हमने शुरू किए थे जो मुकम्मल नहीं थे हो सके, आज उनमें से चीदा चीदा चंद बातें आपके सामने रखेंगे और इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले खुतबे से जो सीरत का मौजू जहाँ से रमज़ान से पहले मुनक़ते हुआ था वहीं से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। रमज़ान के आखिरी दिन में दो सवालात भी आए थे, उनके ऊपर भी कमेंट करना ज़रूरी है। एक गेमों के हवाले से था कि वो कौन सी इलामा साहब गेमें हैं जो शरीयत में हलाल हैं और वो कौन सी गेमें हैं जो शरीयत में हराम हैं। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, ये औरतें हों, बच्चे हों, आप मर्द हों, माँ बाप हों, एक कुलिया है गेमों के हवाले से शरीयत इस्लाम में। उस कुलिये को आपने मद्देनज़र रखना है और हमेशा के लिए अपने बच्चों को हलाल गेम्स की तरफ मुतवज्जे करना। वो कुलिया क्या है? एक तो कुरान पाक की आयत है इन्नमल खमरु वाली, कि जो पांसे हैं, जो पांसा फेंकना है, उसके अंदर अगरचे मुफस्सिरीन ने जुए का जिक्र और कुमारबाजी का जिक्र किया है, लेकिन पांसा फेंकना मुजर्रद कुरान पाक में जिक्र है, मुजर्रद पांसा फेंकना। और इसकी तफसीर के अंदर उलमा का इस बारे में इत्तफाक है, हर वो गेम जो दाने के ऊपर मुश्तमिल हो। पांसा फेंकने का मतलब ये होता है दाना है, 4 रूही हो, 6 रूही हो, 8 रूही हो, 12 रूही दाना हो, दाना फेंक के उसके ऊपर कोई नंबर आ जाए, 1 आए, 2 आए, 6 आए, 5 आए। ये जुए के बगैर भी अगर खेला जाएगा तो ये इस्लाम में जायज़ और जायज़ नहीं है और सराहतन हराम है। उसकी दलील एक तो कुरान की आयत, फिर उसकी तशरीह के अंदर सही मुस्लिम की बिल्कुल सही सनद से, सही मुस्लिम आपको पता है उसमें ज़ईफ़ हदीस तो होती नहीं, उसके अंदर ये हदीस मौजूद है कि जो शख्स नर्द शीर खेलेगा वो ऐसे है जैसे उसने खंजीर के लहू के अंदर अपना हाथ डाल लिया। और नर्द शीर ईरान के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में खेले जाने वाली पांसे वाली गेम थी जिसके ऊपर 6 नंबर थे और उस नंबरों के हिसाब से गोटी को चला जाता था। उसकी जदीद तरीन शक्ल आजकल लूडो है। हाँ, लूडो को निर्द, ये जो बाज लोग कहते हैं जी देखे जी मौलवी लूडो को भी हराम कह रहे हैं, वो हदीस में नर्द शीर का जिक्र है। जो नर्द शीर है, आप अभी जाके सर्च करना, आज जाके इंटरनेट के ऊपर, उसकी शक्ल लूडो से कुछ मुख्तलिफ है, लेकिन कंसेप्ट सारे का सारा वही है, डब्बे भी वही हैं, दाने के ऊपर जो नंबर आ रहे हैं उसी तरह गोटी ने चलना भी है, उसी तरह शिकस्त है, उसी तरह फतह है। तो उसके अंदर जो हराम की इल्लत है वो बुनियादी तौर पे ये पांसा है। अच्छा, ये पांसा शरीयत में पांसे वाली गेमों को हराम क्यों करार दिया गया? ये बात सोच में आती है यार, एक बच्चा है या हम फैमिली के अंदर बैठे हुए हैं और हम कोई जुआ तो नहीं खेल रहे, हम इसके ऊपर कोई, तो याद रखिएगा ये अगरचे जुआ ना भी खेला जाए तो इसके अंदर एक कंसेप्ट इंसान के दिमाग में बिल्ट करती है ये गेमें कि मेरी लक बड़ी अच्छी है, मुझे 6 नंबर पड़ रहा है, मुझे 4 नंबर पड़ रहा है। ये जो गेमों के अंदर इस तरह के इस्तदलाल और दिमाग में ये बातें आना, ये बजाते खुद इंसान को जुए की तरफ लेके चली जाती हैं, अगरचे इंसान ने जुआ ना भी खेला हो। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, लेकिन वो आखिर में आपके सामने उसको क्लियर करेंगे। गोया वो पांसे की जितनी गेम्स हैं जो इंसानी जिस्म की नशो नुमा के अंदर कोई किरदार नहीं अदा कर रही, वो सारी गेम्स, जो बंदा बैठा हुआ है और बैठ के बोर्ड गेम के ऊपर पांसे की हर गेम, चाहे उसका नाम लूडो रखा जाए, चाहे उसका नाम नर्दशीर रखा जाए, चाहे उसका नाम कोई भी गोटी वाली गेम हो, वो सारी की सारी इस्लाम में पांसे की बुनियाद के ऊपर खेले जाने वाली हराम है। नंबर 1 बात ये। नंबर दूसरी बात, बोर्ड्स गेम के अंदर एक गेम ऐसी है कि जिसका ताल्लुक लक से ज्यादा जहानत के ऊपर है और वो गेम है शतरंज। और शतरंज जो है वो नाम लेके हराम की गई है, अगरचे इस हदीस की सेहत में उलमा का इख्तलाफ मौजूद है कि इसकी सनद कैसी है। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन शतरंज, इसकी सनद के ऊपर कुछ मुहद्दिसीन का कलाम मौजूद है, लेकिन हजरत अली के साथ से सही सनद से और खुलफाए राशिदीन से सही सनद से ये बात साबित है कि आप शतरंज को नर्द शेर से भी बुरा समझते थे, यानी पांसे वाली गेम से भी बुरा समझते थे। हत्ता के हजरत अली एक दिन आए और कुछ लोग शतरंज खेल रहे थे
تو حضرت علی نے کہا تھا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یعنی وہ آیت حضرت علی نے شطرنج کھیلنے والوں کے اوپر پڑھی جو بتوں کے سامنے اعتکاف کرنے والوں کے بارے میں، جو بتوں کے سامنے کھڑا ہو کے گویا ذہنی مشقت کی واحد گیم، ذہنی مشقت کی واحد گیم جو اسلام میں حرام ہے وہ شطرنج ہے، چونکہ نام لے کے حرام ہے اور اس کی گرد و غایت واضح ہے کہ شطرنج جتنا وقت کا ضیاع کرتی ہے اور جتنا ٹائم ویسٹ کرتی ہے، اور آپ حیران رہ جائیں گے یہ جو چمن شطرنج کے خانے ہوتے ہیں اس کے اندر کتنی مووز ہیں، یہ ہزاروں اور لاکھوں سے بھی تجاوز کر جاتی ہیں۔ تو انسان ساری زندگی بھی کھیلتا رہے تو وقت گزرنے کا بھی احساس نہ ہوگا، اور ایسا لہو اور لعب ہے اگرچہ اس میں ذہنی مشقت ہے، اور ذہن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث اس بات کے اوپر اشارہ کرتی ہیں، جتنی ذہنی آزمائش کی گیمیں وہ ساری کی ساری اسلام میں جائز ہے، لیکن یہ منع ہے۔ یعنی کچھ ایک ہوتا کلیہ، ایک ہوتا اس سے استثناء، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہنی مشقت کی گیموں میں سے استثناء کیا شطرنج کو، اور خلفائے راشدین نے بھی، اور حضرت عثمان نے، اور سارے جتنے خلفائے راشدین گزرے ہیں انہوں نے شطرنج کے بارے میں حرمت ہی کی بات کی ہے، اور الحمدللہ امت کا اس بارے میں کوئی اختلاف موجود نہیں۔ ہاں عصر حاضر کے بعد علماء اس حدیث کی سند کو لے کے اعتراض کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب بھی شطرنج کی حلت نہیں ہے، شطرنج کو وہ حلال قرار نہیں دیتے۔ اسی لک کی گیم، لک بیس گیموں کے اندر تاش بھی شامل ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تاش ہے یہ پانسے سے مختلف چیز ہے اور اس کے اندر ذہن ہے، قطعاً ذہن نہیں ہے، اس کے اندر بھی آپ کو نمبر آنا ہے، آپ کو لک کی بنیاد کے اوپر، یہ بھی آپ کو جوے کی طرف، اور یہ بھی کوئی ذہنی مشقت اور انسان کی جسمانی نشو و نما کے لیے مفید بات نہیں۔ جتنی بھی لک بیس گیمیں ہیں جو انسان جوے کے بغیر بھی کھیلے جائز نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے ذہنی مشقت کی، ذہنی استعداد کی اور جسمانی مشقت کی، تو یاد رکھیے گا جسمانی ورزش کی ہر وہ گیم جائز ہے جس میں شرعی حدود کو پامال نہ کیا جائے۔ مثال دے رہا ہوں، ایک گیم 100% بھی جائز ہو، ایک گیم 100% جائز ہے، اور اگر آپ اس گیم کو غیر شرعی طریقے کے، مثال دے رہا ہوں فٹ بال ہے اور کرکٹ ہے، یہ گیمیں جسمانی ورزش کی گیمیں ہیں، ہاکی ہے، اور یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مستحب ترین گیمیں وہ ہیں جو گھڑ سواری کے اوپر مبنی ہوں، جو دوڑ کے اوپر مبنی ہوں، جو نشانے بازی کے اوپر مبنی ہوں، جو تیر اندازی پہ مبنی ہوں، جو تیراکی کے اوپر۔ اسلامی شریعت کی گیمیں یہ ہے، دوڑنا، تیراکی کرنا، گھڑ سواری کرنا، جسم کو مضبوط کرنا، تیر اندازی کرنا، اینگلز انسان کے آنکھوں کے سیدھے ہوں، وہ تمام گیمیں شریعت میں جائز ہے۔ لیکن اگر انسان مثال دینا فٹ بال ہی برہنہ ہو کے کھیل رہا ہے تو کیا جائز ہے؟ وہ برہنگی حرام ہے فٹ بال۔ اسی طرح فٹ بال، کرکٹ، ہاکی کی وہ جسمانی ورزش کی تمام گیموں کے اندر اگر آپ نماز مس کر رہے ہیں اور اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو اس میں گیم کا قصور نہیں ہے، اس میں آپ کا قصور ہے، اور آپ نے وہ لہو اور لعب میں مشغول ہو کے۔ تو جو علماء کے اس بارے میں دو مختلف فتوے آپ کو نظر آتے ہیں، کرکٹ کے حوالے سے، فٹ بال کے حوالے سے، ہاکی کے حوالے سے، بیڈمنٹن، ٹینس، اسکواش، گھڑ سواری، دوڑ، یہ جو بھی گیم اگر انسان کو نماز سے، شریعت کے احکامات سے دور کرتی ہے اور اس کے اندر اس کا وقت آتا ہے، وہ ان وجوہات کی وجہ سے حرام ہے۔ تو علماء نے یہ جو بات کیا کہ کرکٹ کے اندر جناب وقت کا بڑا ضیاع ہوتا ہے اور اس کے اندر جناب یہ جو لہو ہے اور لعب ہے اور اس کے اندر نمازیں، تو یہ بھی آپ اگر شریعت کے احکامات کے مطابق جیسے اذان ہوئی ہے اسی وقت بند ہو جائے گیم تو اس کے اندر بھی کھیلنے میں کسی قسم کی قباحت نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی ورزش کی گیموں کو پسند کیا کرتے تھے اور اینگل کی گیموں کو پسند کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ یہ بات جو تیر اندازی اور نشانہ بازی کے حوالے سے بات سمجھ آتی ہے، تو اس حوالے سے دو گیمیں ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں، ایک بلیئرڈ ہے، سنوکر جس کو کہتے ہیں، اور ایک کیرم بورڈ ہے۔ تو بنیادی طور پہ اصلاً یہ دونوں گیمیں بھی جائز ہیں، لیکن اگر آپ ان کے اوپر بھی جوا، اور یہ بھی ایک ایسے ماحول میں کھیلی جا رہی ہیں جہاں پہ سگریٹ، چرس اور شراب نوشی، یہ چیزیں کسی حلال کو بھی حرام کر دیتی ہیں۔ مطلب کہ ایک انسان 100% حلال کام کر رہا ہے اور مجلس شراب کی ہے اور مجلس سگریٹ نوشی کی ہے اور مجلس میں چرس پی جا رہی ہے، تو وہ تو حلال کام بھی وہ ایسی مجلس میں جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو علماء کے آپ کو مختلف فتوے نظر آتے ہیں، بنیادی طور پہ ان کے اوپر اختلاف نہیں ہے۔ سنوکر بالاصل اینگل کی گیم ہے اور اس میں ہار جیت کی جو جوے کی قسم ہے
کہ ہارنے والا پیسہ دے. اگر یہ شرطیں نہ ہوں، یعنی شریعت کے احکامات کے مطابق دو دوست آپس میں کھیل رہے ہیں اور اس کے اندر یہ بات عائد نہیں کی گئی کہ جو ہارے گا وہ پیسے دے گا، تو یہ گیم بھی 100% جائز ہے. اور اسی طرح کیرم بورڈ بھی 100% جائز ہے. یہ گیم میں اینگلز کی ہیں. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کو ہدایت کر کے گئے، نصیحت کر کے گئے کہ میری امت کے نشانے بازی اور تیر اندازی اور یہ جو اینگلز ہیں وہ کلیئر ہونے چاہیے، تاکہ کبھی دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو نشانہ ہٹا نہ جائے، نشانہ چوکے نہ. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد، یہ ایک ایسی بات ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے ماں اور باپ تیرے پہ فدا ہو، چلا تیر. یعنی نشانہ ایکوریٹ ہونا، اور مسلمان کے لیے یہ تربیت کے لیے بہت زیادہ. یہ گیمیں تیراکی ہو گیا، پہلوانی ہو گئی، کشتی ہو گئی، یہ ساری کی ساری گیمیں اسلام میں 100% جائز ہیں، درست اینگلز کی گیمیں. ہاں وہی بات، اگر ماحول ایسا ہے کہ پہلے میں نے اس بارے میں ایک دفعہ کلپ ریکارڈ کرایا تھا سنوکر کے والے سے، تو لوگ کہنے لگے کہ یہ دیکھیں جی سنوکر تو کلب بھی اتنے برے ہوتے ہیں. بے شک وہ بات درست. اگر ماحول ایسا ہے جہاں پہ شراب ہے، چرس ہے، سگریٹ کا دھواں، تو وہاں تو جانے کی ویسے ہی اجازت نہیں ہے. وہاں پہ تو سنوکر کا مسئلہ نہیں ہے. تو سنوکر یا کیرم بورڈ بالاصل جائز ہیں. اسی طرح لوڈو، نرد شیر، شطرنج، یہ جو گیمیں ہیں یہ اصل میں حرام ہے 100%. اور ایک بات جو ذہن میں آتی ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال آ جاتا ہے کہ علامہ صاحب یہ جو پانسا، یہ تو چلو قرآن کی آیت بھی ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہو گیا حرام ہے پانسا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خنزیر کے خون میں ہاتھ ڈالنے جیسا پانسا پھینک کے نرد شیر کھیلنا. تو قرآن اندازی کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، قرآن اندازی گیم نہیں ہے. قرآن اندازی شریعت میں جائز ہے. قرآن اندازی شریعت میں مباح امور میں جائز ہے. اس کے دلائل متعدد ہیں. سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے جو فجر کی اذان کے بارے میں اور پہلی صف کے بارے میں جو آپ نے حدیث سنی ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان میں اور پہلی صف میں کتنا اجر ہے تو لوگ آپس میں قرعہ ڈالیں. پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے آپس میں لڑیں جھگڑیں اور قرعہ ڈالیں کہ میں نے کھڑے ہونا. اس حدیث سے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مباح امور میں جس کو سفر میں بیوی کو لے کے جانا چاہتے تھے تو قرعہ ڈال لیتے تھے. تو قرعہ اندازی اسلام میں جائز ہے. قرعہ اندازی میں وہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 100 افراد ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں پہ قرعہ ڈالیں کہ ایک شخص کو عمرے میں ہم نے بھیجنا ہے تو سب کے نام لکھ کے پرچیاں جمع کریں، اس میں سے ایک پرچی اٹھا لی جائے، یہ 100% جائز ہے. یہ واحد، یہ پانسا نہیں ہے. یہ قرعہ اندازی کی ایک قسم ہے، اگرچہ اس کے اندر بھی لک کا عنصر موجود ہے، لیکن چونکہ یہ انسان کو نہ جبے کی طرف مائل کرتی ہے اور یہ مستحب اور مباح اور حلال امور میں انتخاب کے لیے ہوتا ہے. ہاں وہ قرعہ جو حرام امور کے لیے وہ حرام ہے. یہاں پہ جو حلال امور کے لیے قرعہ ڈالا جائے گا وہ چاہے انعامی سکیمیں ہوں کہ بہت زیادہ لوگوں نے اپلائی کیا، چاہے وہ حج کا معاملہ ہو، بہت زیادہ لوگوں نے اپلائی کیا، ایک کا نام نکلے گا، 10 کا نکلے گا، جتنی سیٹیں نکلیں گی. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ قرعہ اندازی کی جو قسم ہے وہ پانسے میں نہیں آتی، اور قرعہ اندازی واحد ایسی چیز ہے جو اسلام میں جائز اور درست